अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। बहुत से लोगों की फरमाइश थी, मैम मारियाना बाबर ने भी खुसूसी तौर पे मुझे कहा कि एक वीलॉग बर्फ़ी को साथ बिठा के करो, तो बर्फ़ी हाजिर है और बर्फ़ी के ऊपर भी कुछ बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या आजकल सोच रहे हैं और किस किस्म की रिफ्ट उनकी जारी है, क्या कोई सिविल मिलिट्री लिफ्ट जारी है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो फेसबुक ने एक इक़दाम लिया है कुछ पाकिस्तानी पेजेस को बंद करने का, वो कौन से पेजेस हैं और क्यों बंद किए गए, हम इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बर्फ़ी साहब हैं, बल्कि साहिबा हैं, शी इज़ ए फीमेल, और इनका तारुफ ये है कि मैं उम्मन इनकी पिक्चर्स ट्वीट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग इनको जानते हैं और इनका ज़िक्र उम्मन रहता है। जब से मेरे पर हमला हुआ उसके बाद का लोग पूछ रहे थे कि बर्फ़ी कैसी है और क्या हाल चाल है बर्फ़ी का। तो इवन के बिलावल भुट्टो साहब भी आए तो उन्होंने सबसे पहले जिसका पूछा वो बर्फ़ी ही था। मेरे बाद उन्होंने बर्फ़ी का पूछा और उन्होंने कहा कि बख्तावर भुट्टो साहिबा और आसफ़ा भुट्टो साहिबा पूछ रही थी कि बर्फ़ी कैसा है। तो बर्फ़ी इज़ फ़ाइन, बर्फ़ी ये बैठा हुआ है और बर्फ़ी की लॉयल्टी का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि बर्फ़ी ने एक हमलावर पर हमला भी किया जब वो मुझे मार रहा था। तो बर्फ़ी उस पर उड़ के गया, इसने उसको पंजों से मारने की कोशिश की, उसने जवाबी बर्फ़ी को एक पाइप मारा जिससे बर्फ़ी के एक पर छोटा सा टूटा भी। बट बर्फ़ी ने कम से कम ये हिम्मत दिखाई कि बर्फ़ी ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की अपने मालिक को बचाने के लिए। बर्फ़ी की उम्र तकरीबन सवा साल बर्फ़ी की उम्र है और बर्फ़ी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और सारा वक्त मेरे साथ इसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन इसके अलावा बर्फ़ी की अगर किसी से दुश्मनी है तो वो एक और मेरा ग्रे पैरेट है बेला, उससे बर्फ़ी की शदीद दुश्मनी है, वो बर्फ़ी को शदीद नापसंद है। और अगर बेला मेरे साथ खेल रहा हो तो बर्फ़ी की जेलसी देखने वाली होती है और फिर बर्फ़ी आकर उसको भी मारता है और फिर मेरे ऊपर यूँ बैठ जाता है जैसे बर्फ़ी का कब्ज़ा है मुझ पर कि नोबडी कैन प्ले विद असद अली तूर। तो बर्फ़ी साहब हैं। तो इस वक्त बर्फ़ी से मैंने आप लोगों की मुलाकात करवा दी है ताकि जो लोग बर्फ़ी को मिस कर रहे थे, पिक्चर्स में नहीं देख सके थे, उनको बता दूं कि बर्फ़ी ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब जाते हुए मिल के भी गए बर्फ़ी से और इसके अलावा मैम मारियाना बाबर की भी ये मुझे क्योंकि मेरी सीनियर हैं तो उनका हुक्म मैं समझता हूँ, ये उन्होंने कहा था कि एक वीलॉग बर्फ़ी के साथ कंधे पर बिठा के करो, तो बर्फ़ी कंधे पर बैठा हुआ है और आप देख सकते हैं बर्फ़ी को। तो अब जो असल बात है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल भी एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि ये अपोजिशन बड़ी डेमोक्रेट बनती है, ये फ़ौज को कह रही है कि आप हटाओ इमरान खान को। हमने कम से कम मियां नवाज शरीफ के तकारीर में या बिलावल भुट्टो की तकारीर में कहीं पर भी इमरान खान को हटाने का नहीं सुना कि वज़ीर-ए-आज़म को हटा दे फ़ौज। और हाँ, हमने ये ज़रूर सुना कि वो इस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार होने का कहते हैं कि आप लोग गैर जानिबदार हो जाएं, आप लोग इनकी सरपरस्ती छोड़ दें। तो फिर ये कौन कहता है कि हटा दें? तो कुछ ना कुछ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भी अंदर चल ही रहा है। तो वो रिफ्ट्स मौजूद हैं, वो शहबाज शरीफ के ऊपर रिफ्ट मौजूद हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर उनको बैरून मुल्क नहीं जाने दे रहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, क्योंकि उनको मालूम है वो जाएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ को राज़ी करने की कोशिश करेंगे कि अगले उसमें क्या करना है अगले इलेक्शन के लिए। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये आइडिया है कि अब जो उनकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से उनकी हुकूमत तो बस यही मुद्दत उनको पूरी करवाई जाएगी और वो जो 10 साल एक प्लान था वो अब जिसे कहते हैं रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है और बस यही मुद्दत पूरी करवा दी जाएगी। और उसके बाद खान साहब अल्लाह खैर सल्लाह जो जितनी जीनियस वो टीम लाए थे, आप मुराद सईद देख लें, आप सरताज गुल साहिबा देख लें, आप यू कैन नेम ये शहबाज गिल, ये सब लोग कौन लोग थे? दे ऑल वर स्पाइलर्स लाइक खान साहब। उस्मान बुज़दार हो गए, उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब की काबिलियत एक जितनी है
کوئی اوپر نیچے نہیں ہے, دونوں کی قابلیت ایک جتنی ہے. اور اسی لیے وزیر عمران خان عثمان بزدار کو نہیں ہٹاتے, کیونکہ ابھی لوگ عثمان بزدار کو دیکھ کے ان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اگر عثمان بزدار ہٹ گئے تو لوگ وزیر اعظم عمران خان کی پرفارمنس کی بات کرنے لگ جائیں گے. پی ٹی آئی کے ایک ہی پوسٹر بوائے تھے, وہ اسد عمر تھے, کہ وہ آئیں گے اور وہ اکانومی میں ایسا کچھ کریں گے کہ ملک کی معیشت میں ایک رونق لگ جائے گی بازار میں, اور جابز ہوں گی اور گھر بن رہے ہوں گے, اور ایک لوگ جسے کہتے ہیں نا دودھ اور شہد کی نہریں راتوں رات نکل آئیں گی. لیکن اسد عمر صاحب آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ان کو وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا, کس طرح سے ان کے بارے میں کچھ اینکرز سے ملاقات کر کے, اور ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے رگیدا تھا. جب اسد عمر امریکہ مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے IMF سے, تو کچھ اینکرز کو بلا کر کہا گیا کہ یہ بہت ہی نالائق ہیں, انہوں نے اتنا زیادہ روپیہ گرا دیا ہے ڈالر کے مقابلے میں کہ ہماری ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے اس کی ساری وہ ان بیلنس ہو گیا, سب کچھ اتنا زیادہ وہ بڑھ گیا, اس کے پر سود کی ادائیگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم لوگ تو پھنس کے رہ گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر 2 دن بعد اسد عمر صاحب کو امریکہ میں ہی ایک پاکستانی اینکر نے کنوے کیا گیا تھا کہ آپ کے بارے میں ہمیں یہ کہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. تو اسد عمر صاحب کو یقین نہیں آیا تھا, لیکن جیسے ہی واپس آیا تو وزیر عمران خان نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ جائیں. تو یہ سب کچھ ہوا. اب بھی کہا جا رہا ہے کہ معیشت 4% پر پہنچ گئی ہے GDP گروتھ, حالانکہ وہ ساری ڈاکٹر وقار مسعود جو ان سے ہیں ان کی ہیرا پھیری ہے. معیشت بمشکل 3% کے بھی قریب نہیں پہنچی GDP گروتھ, لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے 4%, 3.94% پر پہنچا کے اور ڈھول بجانے شروع کر دیے, اور پی ٹی آئی نے بھی کہنا شروع کیا دیکھو جی بازار میں رونق لگ گئی, عمران خان 4% پر پہنچ گیا. حالانکہ اس کا الٹا پاکستان کو نقصان ہوگا. اب جو شوکت ترین کہہ رہے تھے کہ IMF کا جو پروگرام ہے اس کی وجہ سے پاکستانی معیشت کی حالت خراب ہوگی اور یہ سب کچھ خراب ہو گیا, تو ہم IMF سے جا کے مذاکرات کریں گے کہ آپ اپنے پروگرام میں ہمیں ریلیکسیشن دیں. تو اب اگر شوکت ترین وہ ریلیکسیشن مانگنے جائیں گے تو کس منہ سے مانگیں گے؟ IMF تو ان کو کہے گی بھائی باہر نکلو, ہمارے نسخے کی وجہ سے تمہاری جو معیشت ہے وہ 4% پر پہنچ گئی, تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ معیشت خراب ہوئی ہے ہماری وجہ سے؟ تو وہ ہمیں نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اب ایک اور جو دلچسپ اور بڑی خبر ہے وہ ہے فیس بک کی طرف سے. فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ اس میں 40 فیس بک اکاؤنٹس, 25 فیس بک پیجز, 6 فیس بک گروپس اور 28 انسٹاگرام اکاؤنٹس پاکستان کے بند کیے ہیں. یہ ابھی مئی 2021 کی ان کی رپورٹ ہے, اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ 99 جو پیجز, اکاؤنٹس اور گروپس اور انسٹاگرام اکاؤنٹس یہ سب کچھ جو انہوں نے بند کیا ہے, فیس بک کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسلام آباد کے ایک پبلک ریلیشننگ ادارے سے منسلک تھے, وہ ان کو رن کر رہے تھے, اور انہی کے پیجز ہم نے 2019 اپریل میں بھی بند کیے تھے. تو 2019 اپریل میں فیس بک نے کیا کیا تھا؟ تو فیس بک نے 2019 اپریل میں جو 103 پاکستان کے پیجز, گروپس اور اکاؤنٹس کو بند کیا تھا. ابھی 99 کیا, تب 103 کیے تھے, جن میں 24 پیجز تھے, 57 اکاؤنٹس تھے, 7 گروپس تھے, جبکہ 15 انسٹاگرام اکاؤنٹس تھے. تو جو پیجز جو انہوں نے 24 بند کیے تھے ان کے 28 لاکھ فالوور تھے. اور فیس بک کے جو سائبر سیکورٹی کے سربراہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا اس وقت کہ یہ جو 103 پیجز اور اکاؤنٹس اور گروپس کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے, ان کو چلانے والوں نے گو کے اپنی شناخت چھپانے کی بھرپور کوشش کی ہوئی تھی, لیکن ہماری تحقیقات نے یہ ڈھونڈ نکالا کہ یہ پیجز اور اکاؤنٹس ISPR چلا رہا تھا, پاکستانی فوج کا جو PR ونگ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایسے پیجز ہی ہوتے ہیں جو انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہوتے ہیں. ہماری یہ درخواست ہوگی کہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں, جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں اور جو کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں اور پاکستان کی نوجوان نسل کو اگر وہ بھلائی سکھانا چاہتے ہیں, تو یہ ڈس انفارمیشن والے پیجز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بچوں کو ہمیں سچ بولنا سکھانا چاہیے, ان کو ٹیکنالوجی, سائنس اور دیگر میدانوں میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ان کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو انٹرنشپس دلوا کے ایسے ڈس انفارمیشن والے پیجز ان سے چلوائیں, ان کے اندر زہر بھریں کہ وہ اپنے ہی شہریوں کو, اپنے ہی صحافیوں کو, اپنے ہی
سیاستدانوں کو غدار کہیں، ان کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے چلائیں، ان کی تصویروں کو فوٹوشاپ کر کے کہ دیکھو پہلی میں پٹی لگی ہوئی، دوسرے میں پٹی اتری ہوئی. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی اینکر کو کھڑا کر دیں، وہ اپنے کسی ایک گلوکار کو کھڑا کر دیں، وہ میشا شفیع کے خلاف ایک پوری کمپین چلا رہا ہو اور ہم اس سے اپنے فنکشنز میں بلا کے گانے گوا رہے ہوں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہوں، حالانکہ اس پہ ہراسمنٹ کا الزام ہو اور اس کو ایوارڈ دلوا رہے ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں. ہمیں اگر اس ملک کی واقعی بہتری چاہیے تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بہتر تعلیم دینی چاہیے، کسی بہتر کام پر لگانا چاہیے جو پروڈکٹیو ہو، جو ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرے. یہ زہر، نفرت اور یہ سب کچھ یہ تو معاشرے کو تقسیم کرتا ہے. اس کا نقصان ہوگا ملک کو، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ابھی بھی ایک وہ اینکر کے اندر ہوا بھری جا رہی ہے، ان کے لیے وہ پی ٹی آئی کی وومن ونگ کی خواتین آ کے احتجاج کر رہی ہیں. میرے پاس تمام معلومات اور ثبوت موجود ہیں. تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، ان سے احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب آگنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں ہم کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا سب کچھ ہوتا ہے ملک کے اندر. ہم نے آپ کو بہرحال یہ کچھ انفارمیشن دینی تھی اور کچھ ہم نے ملکی حالات کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. ہمارے پاس کچھ اور بھی اپڈیٹس ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں. ہم آنے والے دنوں میں آپ کو وہ اپڈیٹس بھی دیں گے. کچھ مزید دھمکیاں بھی آ رہی ہیں، کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹس دیں گے. تو یہ سب تفصیلات ہمارے پاس ہیں. برفی سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے اور برفی بڑے موڈ میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اور ویسے برفی غصہ بہت کم ہی ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو پھر بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے اس ملک میں سب سچ بولیں، سب محبت بانٹیں، نفرت مت بانٹیں. اور میں تمام والدین سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ گیجٹس سے نکال کے، ٹیبلٹس اور ان چیزوں کے یوز سے نکال کے بک ریڈنگ کی طرف لے کے جائیں. ان کو چھوٹی چھوٹی بکس دے. ٹھیک ہے وہ گیجٹس یوز کریں، ٹیکنالوجی کو ضرور استعمال کریں، لیکن اس کا ٹائم مختص کر دیں کہ اتنے گھنٹے آپ کو ٹیبلٹ ملے گا، آپ استعمال کر سکتے ہیں اور باقی وقت اتنا وقت آپ بک ریڈنگ کو دیں گے اور اتنا وقت باقی چیزوں کو، اپنے اسکول کے کام کو، جو بھی وٹ ایور انہوں نے کرنا ہے اس کو دیں گے. اور کوشش کریں خود بھی بچوں کو چھوٹے چھوٹے واقعات سنایا کریں، مختلف پرسنالٹی کے اوپر ایک چھوٹا چھوٹا بریف دیا کریں، تاکہ بچوں کی ایک جو تاریخ کے بارے میں اور جو پاکستان کی حالات کے بارے میں، پاکستان کی پرسنالٹیز کے بارے میں، پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں، پاکستانی ریاستی عہدیداروں کے بارے میں ان کو کوئی باہر گمراہ نہ کر سکے. آپ خود ہی سے ان کو گھر سے سچ بتانا شروع کریں تاکہ جب وہ باہر جائیں تو ان کو کوئی بھی پروپیگنڈے کا شکار کر کے گمراہ نہ کر سکے. یہ ضرور کیجیے، یہ ہیلپ فل ہوگا اور یہ ہماری ایک اچھی نوجوان نسل تیار کرے گا. تو میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ یہ کیجیے اور اس نسخے پر عمل کیجیے، بجائے اس کے کہ وہ کسی بھی سو کالڈ 5th جنریشن وار کا شکار ہوں، اور جو کہ اپنے ہی ملک پہ اپنے ہی لوگوں نے مسلط کر دی ہے. تو بہتر ہوگا وہ اس کا شکار مت ہوں. تو آپ اپنے بچوں کی خود تربیت کیجیے اور اچھی تربیت کیجیے، یہ فائدہ دے گا. ہم میں سے کوئی بھی اس ملک کا غدار نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو لوگ آج پیسے لے کے ویلاگز بنا رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں، میری درخواست ہوگی ذمہ دار لوگوں سے کہ جو آپ سے پیسے لے رہے ہیں وہ کسی سے بھی پیسے لے سکتے ہیں. اگر میں، حامد میر صاحب یا آسمہ شرازی صاحبہ یا دیگر صحافی جو آپ کے آگے نہیں بکے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کے آگے بھی نہیں بکیں گے. ہم لوگ اتنے خوددار ہیں. یا آسمہ شرازی صاحبہ پہ یا حامد میر صاحب پر غداری کی FIRs مت کٹوائیں، درخواستیں مت دیں. یہ کام نہیں. ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے کہ پاکستان میں شہری اداروں سے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کو پہلے احساس ہو جاتا ہے ہمارے ادارے کی یا ہمارے فلاں ریاستی عہدیدار کی توہین کی، یا فلاں صحافی نے یا فلاں سیاستدان نے، میں اس کے خلاف غداری کی درخواست دے رہا ہوں یا غداری کا FIR کٹوا رہا ہوں. وہ زیادہ جلدی نوٹس لے لیتے ہیں اداروں سے پہلے. ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اداروں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ فلاں کی توہین ہوگی. یہ کھیل بند کر دیجیے، برائے مہربانی یہ کھیل بند کر دیجیے. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.